अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की आवाम का आज एक ही सवाल है कि कौन होगा पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब या जस्टिस याहिया आफरीदी। पार्लिमानी कमेटी का इस तनाजुर में इजलास हुआ है और इजलास में वक्फा किया गया है 4 घंटे के लिए। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ जिन्होंने नाम दिए थे सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, पार्लिमानी पार्टी में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई भी हो गया, उनके लोगों के नाम भी सामने आ गए। लेकिन रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी पार्टी है वो मुकर गई और उन्होंने कहा कि हम इस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वक्फा किया गया है 4 घंटे का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान, जिनका कलीदी किरदार 26वीं आईनी तरमीम में रहा है, अभी ज़राए से ये रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने इस अमल पे नापसंदीदगी का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकॉट नहीं करना चाहिए जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है। बहरहाल अब ये पार्लिमानी कमेटी तय करेगी इन 3 में से कौन सा एक नाम है जिस पे इत्तेफाक होता है। लेकिन बहुत से जो बहस चल रही है, बिलखुसूस सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं कि फ़लाँ का नाम डाल दिया गया, फ़लाँ का नाम निकाल दिया गया, ये मरहला इतना आसान नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी जो आर्टिकल 175A उसकी सब क्लॉज 3 है, उसमें जो तरमीम की गई है वो यकीनी तौर पे एक टेक्निकल मामला है। आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इख्तिलाफी नोट सामने आया है और इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है कि 8 जजेज़ ने अपनी वर्चुअल अदालत लगा ली। ये भी कहा गया है कि ये जो फ़ैसला है अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता तो लाजमी नहीं कि वह तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। बहरहाल इस फ़ैसले की जो परछाइयाँ, असरात, वाक़यात पाकिस्तान की सियासत पे अभी तो बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में भी इसको एक हवाले के तौर पे याद रखा जाएगा। अब वो हवाला कैसा होगा ये एक अलग बात है। अली अमीन गंडापुर साहब ने आइनी तरमीम पास होने के बाद एहतजाज की कॉल दे दी और मुल्क गिर एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है। ये एहतजाज किस हद तक कारआमद होगा, लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, यकीनी तौर पे एक सवाल है। जहांगीर जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल हैं, मायनाज कानूनदान हैं, हमें प्रोग्राम कर रहे हैं। जदून साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, पॉलिटिकली देखें तो PTI कल एग्री करती है, फिर उनकी सियासी पार्टी एक एलामिया जारी करती है, आज फिर मुकर जाते हैं। हुकूमत के जो लोग हैं या बाकी सियासी जमातें पार्लिमानी पार्टी में उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं। आप नहीं समझते, कल भी बात की थी कि प्रोसेस से अलहदा करके मिलता क्या है और क्या अब मान जाना चाहिए PTI को? अब ऐसा देखिए, मैंने कल भी कहा था कि अगर वो पार्लिमान का हिस्सा है तो जो पार्लिमानी प्रोसेस है उसका भी उसको हिस्सा होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय तो यही है। लेकिन जो सियासी कमेटी है उनकी फ़ैसला साज कमेटी वही है। जनाब अली ज़फ़र साहब ने और जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं गौहर अली ख़ान साहब ने, उन्होंने नाम दे दिए। लेकिन अगर उनकी सियासी कमेटी फ़ैसला करती है तो ज़ाहिर है हम तो मजबूर नहीं कर सकते उनको कि जी वो अपनी सियासी कमेटी का फ़ैसला, उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर किया होगा। मुमकिन है वो ये समझते हूँ कि एक अगर चीफ़ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद को ख़त्म किया जाता है और एक जूनियर जज को चीफ़ जस्टिस लगाया जाता है और हक तलफ़ी होती है 2 सीनियर मोस्ट जजों की, जो बातें चल रही हैं, हमें अंदाज़ा तो नहीं है कि क्या फ़ैसला होगा, तो हम उस अमल का हिस्सा ना बने। एक सियासी जमात को इसका हक़ हासिल है। लेकिन देखना ये है कि अब अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि उनको ये उम्मीद ही ना हो कि हमारी कोई बात सुनी जाएगी, जिस तरह के पहले उनको शिकायत रही है और जिसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि उनकी शिकायत जायज़ हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उस पर उनकी मज़म्मत भी वो कर चुके हैं। तो ये तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते कि इस पर अब जो मनाने की कोशिश हो रही है वो मानेंगे तो किस शर्त पर मानेंगे और नहीं मानना तो फिर इस एफ़र्ट का क्या फ़ायदा है। ये अब 2 सियासी जमातों के दरमियान या 2 फरीकों के दरमियान है। लेकिन ये जो जिस आपने इख्तलाफी नोट की बात की है, अब चूँकि वो इख्तलाफी नोट है उस पर बात हो सकती है। मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफी नोट ख़ास तौर पर वो चीफ जस्टिस की तरफ से हो, उसमें ये बात कहना कि 8 जजेस का जो फ़ैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो वही है कि अगर उस फैसले पर कोई फ़रीक अमल नहीं करता तो उस पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। आप ये जजमेंटल कैसे हो गए? आप कैसे ये कह सकते हैं? आप उकसा रहे हैं उस फरीक को या किसी एक फरीक को कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आप उठा के फेंक दें और आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। कल को तो ये फिर एक रूटीन बन जाएगी। हर फैसले को जब
ریجیکٹ کیا جائے گا، عمل درآمد سے انکار کیا جائے گا، اور وہ کسی ایک جج کے کہنے پر، تو پھر یہ راستہ، یہ جو سلسلہ ہے رکے گا کہاں جا کے؟ یہ میرے لیے تو حیرت انگیز بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم پوچھ لیتے ہیں جناب جدون صاحب سے، وہ ماہر قانون ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، کہ یہ جو اختلافی نوٹ تو خیر آتے ہیں ججز کے، لیکن پہلے بھی 2 ججوں کا آیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، آئین سے متضاد فیصلہ ہے، اور اب چیف جسٹس کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر اگر کوئی فریق عمل نہیں کرتا تو وہ اس پہ توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے یا پہلے بھی ایسے فیصلے آتے رہے ہیں جدون صاحب؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بہت بڑا نیا ٹرینڈ ہے اور بڑا انوکھا ٹرینڈ ہے۔ ڈسینٹنگ نوٹ تو جوڈیشل ہسٹری کا ایسا رہا ہے کہ جو بھی جج اگر اتفاق نہیں کرتا یا وہ اپنی ایک ریزننگ دیتے ہیں یا اپنی ایک اوپینین رکھتے ہیں تو ان کو مطلب قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ جواز ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈسینٹنگ نوٹ لکھیں، لیکن اس کے اندر یہ اب جج صاحبان نے تو پہلے 2 ججوں نے بھی بڑے سخت، وہ تو میرے خیال میں تو میں آپ سے ایک قدم آگے، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ہو کے انہوں نے آئین کے تحت الف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، تو اس الف کے ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آپ آرڈر نہ مانیں، تو یہ تو جوڈیشل مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ اب مس کنڈکٹ لگائے گا کون ان پہ، اور ان دیکھیں نا اب اس طرح صحیح ہے۔ اچھا جدون صاحب، ذرا یہ جو ریسنٹ معاملہ ہے چیف جسٹس کے تقرر اور تعیناتی سے متعلق، اس پہ آتے ہیں۔ 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، جو آرٹیکل 175A ہے، کلاس 3 ہے، اور اس کی کلاس 3 کا جو پیراگراف نمبر 2 ہے، اس میں لکھا ہے، یہ ذرا رہنمائی ہماری کر دیجیے گا کیونکہ بحث بہت چل رہی ہے کہ پینل ہوگا اور 3 سینئر میں سے اگر کوئی انکار کر دے پھر کیا ہوگا، تو یہ ذرا میں پڑھ دیتا ہوں کہ provided that where the nominee under this clause declines a judge from the remaining amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated۔ اور ساتھ ہی جو اگلا پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ provided further that where the nominee under first proviso also declines the next most senior judge if he is not from the amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated by the committee and so on till the nominee under the clause is appointed as the Chief Justice of Pakistan۔ اس سے مراد کیا لی جائے کہ جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں ان میں سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے بعد جو باقی 2 ہیں انہی کو شمار کرنا لازمی ہے، اگر کوئی چوتھے جج کو لانا ہے یا کسی اور سینئر کو شامل کرنا ہے تو تینوں کا انکار کرنا لازمی ہوگا۔ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے امینڈمنٹ پڑھی ہے اور یہ ہم نے بھی دیکھی ہے، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ اگر ان تینوں میں سے ایک جج انکار کرتا ہے تو وہ پھر دوسرے کو کنسیڈر کریں، ان دونوں میں سے ایک کریں، تو جب وہ تینوں انکار کر دیں تو پھر اب چوتھے کو سمجھ لیں، پھر یہ مطلب ایک عجیب ایک منطق شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں میرا تو اپنا پرنسپل یا میری اوپینین یہ ہے کہ جب الجہاد ٹرسٹ کیس آیا اس وقت یہ اصول، اب بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کہیں جی سینیرٹی کم فٹنس ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ اب دیکھیں نا اس کے اندر نہیں، ویسے جدون صاحب سوری، جو شخص سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے، کئی سال ہائی کورٹ میں گزارنے کے بعد سپریم کورٹ کے جج کے طور پر وہ فٹ ہے، چیف جسٹس کے لیے فٹنس کا کیا کوئی نیا معیار ہوگا؟ کیا وہ فٹ نہیں ہے چیف جسٹس میں؟ نہیں کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا کے لے کے آتے ہیں، جوڈیشل پاور میں تو سارے جج برابر ہیں، ان کا ڈیسیژن تو چیف جسٹس کا بھی وہی ہے، عام جج کا بھی وہی ہے، تو آپ چیف جسٹس کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا رہے ہیں یا اس کو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا چیف جسٹس مان رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ الجہاد ٹرسٹ جو کیس آیا تھا اس میں یہ پرنسپل سیٹل ہو گیا کہ سینئر موسٹ بندہ جو ہے وہ بنے گا۔ پھر جو 18th امینڈمنٹ ہوئی اس کے اندر جو ہے یہ آرٹیکل کے اندر جو 105 ہے اس کے اندر 1 جو 3 تھا اس میں یہ ہے کہ سینئر موسٹ جو چیف جسٹس بنے گا۔ پھر یہ ملک اسد کیس جو ہے 98 میں سپریم کورٹ میں، اس وقت زیاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا، وہ سینئر نہیں تھے، تو پھر ان کو چیف جسٹس بنے ہوئے ریورس کر دیا گیا، اجمل میاں صاحب کو بنا دیا گیا کہ یہ غلط ہے، سینئرٹی پرنسپل کے اگینسٹ ہے۔ اور اس طرح تو دیکھیں نا جوڈیشری وہ ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے کہ 3 کا پینل جائے گا تو آپ دیکھیں گے جی اس میں کون سا بندہ یہ اس میں، اب آپ چلیں ان سے مطلب مقابلہ کر رہے ہیں ان تینوں میں سے،
تو آپ کسی دنیا کے وکیل کو پوچھ لیں، سب سے زیادہ کمپیٹنٹ جو ہے وہ منصور علی شاہ ہے، جس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. ہم وکیل ججمنٹ پڑھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، ان کا ذہن، ان کی باتیں سنیں آپ. یہ تو ایک مطلب ایک دیکھیں نا بہانا ہو کہ جی یہ اس طرح ہے، تو ان سے پاور ایک گورنمنٹ اپنے پاس رکھنی تھی، وہ گورنمنٹ جو اپنے پاس لینا چاہتی ہے پاور. آج دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے، 2-4 سال کے بعد کوئی دوسری گورنمنٹ آ جائے گی. تو اگر آپ ایک چیز بنانا چاہتے ہیں، ایک پرنسپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ آپ کے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے. نہیں لیکن جدون صاحب یہ ہمارے قاضی القضات نے تو ایک نیا جورسپروڈنس بھی دیا ہے، کیونکہ ہم تو یہی، میں اگرچہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت ہم بھی کرتے ہیں کہ جو سورس آف لا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اس میں جو پریسیڈنٹس ہوتی ہیں دوسری عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں یا اپنے یا باہر کے، ان کو بھی سورس آف لا سمجھا جاتا ہے. تو لیکن چیف صاحب تو کہتے ہیں جو آئین میں لکھا ہے بس وہی کافی ہے، باقی کسی میں فیصلے کو نہیں مانتا. تو یہ درست ہے ان کی سوچ، اپروچ جو کہتے ہیں عام طور پر؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا. ایک تو اگر وہ فیصلے کو نہیں مانتے تو اپنی ججمنٹ کے اندر پھر ججمنٹ کا کیوں ریفر کرتے ہیں؟ ان کی پہلے اپنی ججمنٹ پڑھ لینا یہ کیا کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کہا جی، آج انہوں نے یہ بھی ریزننگ لکھی ہے، آپ نے تو نہیں پوچھا، چلو میں آپ کو ایکسپلین زیادہ کر دیتا ہوں کہ جی آئین میں تو نہیں لکھا ہوا ہے جی کہ 3 دن 15 دن کس طرح ہے. تو آئین میں تو لکھا ہوا تھا 90 دن کے الیکشن کرنے، پھر آپ نے بعد میں کیوں کرایا؟ آپ کے پھر الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ نے کیوں کرایا؟ آپ کہتے ہیں جی 90 دن میں گزر گئے، آپ تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، یہ والے ختم ہو گیا کام. تو آپ نے 90 دن میں، آئین میں تو 90 دن میں لکھا ہوا ہے، پھر آپ نے کیوں کہا جا کے ڈیٹ لیں جی الیکشن کمیشن کو، میں پتھر پہ لکیر ہے فلانی ڈیٹ. وہ ڈیٹ آپ نے کہاں سے لی ہے یہ مجھے بتائیں. آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ جو پتھر پہ آپ نے لکیر لگائی تھی؟ وہ کدھر لکھی ہوئی پتھر پہ لکیر؟ آئین میں لکھی ہوئی. جدون صاحب اب بات یہ ہے، جدون صاحب دیکھیں اب یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اب اس پہ جو چیزیں قانون سازوں نے پارلیمان نے کر دیا ہے اب ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اب پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور غالباً ایک اور ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے. کیا یہ ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں، اس کی جورسڈکشن ہے کہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، 2/3 اکثریت سے ہوئی ہے، اس کو چیلنج کیا جائے؟ اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو موجودہ چیف جسٹس کی عدالت میں یہ مقدمہ لگ سکتا ہے آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والا؟ یہ دیکھیں بڑا ایک سب سے پہلا جو پرابلم آئے گا یا جو کوسچن آئے گا، یہی سپریم کورٹ کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل کوسچن ہوگا. کیونکہ اگر وہ آئینی ترمیم جاتی ہے تو چیف جسٹس جو ہوگا اس کے سامنے جو گورنمنٹ ہے سب سے پہلے جورسڈکشن کا ایشو اٹھائیں گے کہ جی آپ کے جورسڈکشن جو ہے وہ نہیں بنتی، ایک بینچ بن چکا ہے اس کے بعد لے جائیں. تو اس پہ پھر میرے خیال میں پوری سپریم کورٹ کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں نا اگر آپ کسی عدالت سے ایک جورسڈکشن لیتے ہیں چاہے وہ لیگلی یا انلیگلی، تو اس جورسڈکشن کا فیصلہ پھر اسی عدالت نہیں کرنا ہے کہ ہماری جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی. اب وہ تیسری عدالت تو نہیں کر سکتی. یہ میری اپنی اوپینین ہے، ہو سکتا ہے کوئی ڈفرینس اوپینین ہو یا مے بی آئی رانگ، لیکن یہ سب سے پہلے یہ کوسچن یہی اٹھائیں گے چاہے اٹارن جنرل اٹھا لیں یا گورنمنٹ کہ جی آپ کی جورسڈکشن نہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی ہے. یہ دیکھیں لیکن اب اس طرح اور کئی مثالیں ملتی ہیں، جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل جو ہوتی ہے وہ سے کہتے ہیں کارروائی جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی آرٹیکل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا 209 سے آگے 211 ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگ ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی، لیکن وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے. وہ تو افتخار چودھری صاحب کے کیس میں بھی ہوئی ہے اور پھر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ہوئی ہے. جی دونوں دفعہ. دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس پریسیڈنٹ بھی ہے، نظیریں بھی ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ اس کی جورسڈکشن اگر لیٹ سے آئین میں لکھا جاتا ہے جی کہ اب جس طرح انہوں نے لکھ دیا جی کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو کوسچن ہے کسی کورٹ میں نہیں، یہ کیا ممکن ہے؟ یہ کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گی. کیا یہ ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کو ایڈوائز دے پریزیڈنٹ کو تو وہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی؟ اب پرائم منسٹر ایڈوائز دیتا ہے جی کہ پاکستان کا ایک صوبہ جو ہے کابل کو دے دیں، تو از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ایڈوائس چیلنج نہیں ہوگی؟ یا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے جی کہ صبح پنجاب کا نام جو ہے وہ کسی انڈیا کے گرو نانک سنگھ کے نام پہ صوبے کا نام رکھ لے، کیا یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ ہاں، وہ وزیر اعظم ایڈوائز دے دے کہ پارلیمانی نظام آج سے ختم کر رہے ہیں، ہم صدارتی نظام لا رہے ہیں. لیکن انہوں نے آئینی ترمیم میں اب یہ جو مرضی ڈال دیں، اس کی انٹرپریٹیشن ایک ایشو اور بھی آ رہا ہے سر. یہ بتائیں کہ اب کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی سطح پر بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنیں گے اور یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کی اسمبلی صوبے کی قرارداد منظور کرے گی. تو کیا اگر کے پی کے اسمبلی قرارداد منظور نہیں کرتی تو وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنے گا، نمبر 1. نمبر 2 پھر اس ہائی کورٹ کو جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے پاس تو 199 کا اختیار رہے گا، پھر وہاں
کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ سنا کرے گی اور باقی صوبے نہیں سنیں گے اگر وہاں قراردادیں منظور ہو جاتی ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے جو آئینی ترمیم ہوئی ہے. دیکھیں نا یہی تو اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں آئیں گی. یہ تو جب آپریشنل ہوگا تو یہ دن بدن یہ اتنی بالکل آپ کو جو بندے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں ان کی آپ ریکارڈنگ رکھیں اپنے پاس, ان کے بیان لکھیں جی کہ بیک لاگ ختم ہو جائے گا. یہ اتنی پیچیدگی پیدا کرے گا اور اتنا بیک لاگ پیدا کرے گا, پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اتنا بیک لاگ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں نا یہی تو مسئلے ہیں کہ ایک بندہ سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے, مشورے کرتا ہے, اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیتا ہے, ان سے اپینین. جس طرح آپ نے کوشچن اٹھایا یہ بالکل ویلڈ ہے اور یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی انہوں نے ایک اپنے ہاتھ میں رکھ لیا جی جب صوبے کی اسمبلی اور اسلام آباد کے لیے کیا جی جوائنٹ سیشن جب بنے گا تو اسلام آباد کے لیے چلو 2 منٹ میں جوائنٹ سیشن بنا کے یہ آئینی عدالت بکرے کا علیحدہ کر دو, بینچ بنا دو. لیکن اب کے پی کے ان کی حکومت ہی نہیں ہے, یا کسی اور صوبے میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا کوئی کسی اور پارٹی کل کو آ جاتی ہے. اب آلریڈی ہے ہمارے پاس کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پوزیشن میں ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ریزولوشن پاس کرتے, تو پھر تو اس پہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے پاس ساری کنسٹیٹیوشن پاور ہے, وہ اس آئین کی صبح وہ کر دے, ڈیسائیڈ کر دے. اچھا جدون صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو وکلا برادری ہے, پہلے آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کسی صورت وفاقی آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے, وہ ہٹ کے بینچ پہ آگے حکومت ترمیم ہو چکی ہے. آپ کے جو کلیدی رہنما ہیں وہ بہت بلند بانگ دعوے کرتے رہے. اب کوئی تحریک آپ لوگوں کی طرف سے چلے گی یا صرف آ کے یہ جمع خرچ ٹی وی پروگرامز تک ہی رہے گا؟ یہ دیکھیں جو تحریک چلتی ہے یہ انہوں نے کوئی ایکشن کمیٹی میں تو کسی اس بار کونسل کا یا بار ایسوسیشن کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں, لیکن وہ ابھی کہہ رہے ہیں کوئی ایکشن. دیکھیں نا سب سے بڑا چیلنج قاضی صاحب کہاں سے آئے ہیں, ان کا بیس انہوں نے پریکٹس کراچی میں کی ہے اور بلوچستان سے ڈومیسائل ہے. آج میں آپ کو قاضی صاحب کو آپ کے چینل سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں ایز اے چیف جسٹس ریٹائر ہو کے پہلے دن کراچی بار میں آپ سپیچ کریں, وہاں پہ آپ چلے جائیں, یا بلوچستان بار میں سب سے زیادہ مخالفت بلوچستان اور کراچی کی باریں کر رہی ہیں ان کے خلاف کہ جی انہوں نے غلط کام کرایا اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے. ان سے مشورے ہوتے رہے, ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کرنا ہے, آج وہ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں نا آپ یہ ساری کھچڑی بن گئی. تو وکلا جو ہیں بلوچستان اور جو سندھ کے ہیں وہ زیادہ ڈٹرمن ہے اس چیز کو آگے لے کے جانے میں. تو اب باقی تو آپ کو پتہ ہے وکلا کے اندر بھی گروپ ہیں کچھ, ان کی بھی اپنی ہوتی ہیں اسٹیک ہوتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ موومنٹ جب ایک دفعہ وہ چھوٹی باروں سے چلتی ہے, اب چل پڑی تو ہو سکتا ہے چل بھی پڑے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے جو سینئر موسٹ جج ہوگا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, پہلے تو پریزائڈنگ جج کہا تھا پھر اب سینئر موسٹ کر دیا ہے, اور چیف جسٹس, ان کے درمیان اگر کوئی اختیارات کی تقسیم کیا ہوگی یہ بھی کوئی تنازع پیدا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا ایک اگر عدالت کے اندر ایک کریمنل کیس سن رہا ہے ایک جج, وہ بندہ آگے کھڑا ہو کہتا ہے جی مجھے 10A کا فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا, تو وہ کہتا ہے جی فیئر ٹرائل آپ کو مل گیا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ملا, تو اس کو کون ڈیسیژن کرے گا کہ جو اس کی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو گئے؟ کون ڈیسیژن کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن بینچ کرے گا, اس کے پاس تو کیس ہی نہیں ہے, وہ تو سپریم کورٹ کے پاس لگا ہوا ہے. یہ اتنی پیچیدگیاں بنے گی. اب ایک انکم ٹیکس کا اگر ایس او آر آتا ہے, وہ ٹیکس نافذ کرتا ہے FPR, وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, اس کا کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے یا یہ نارمل ایشو ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی جس میں بڑی جو ہے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن چلیں یہ انہوں نے کیا ہے, پھر اس کا جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب, آپ کے وقت کا. ایک بریک, واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب آئینی ترمیم کے معاملے پہ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور صاحب سامنے آئے. انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم KP والے تو پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ, لیکن اب کی بار جہاں کی رکاوٹ ہوگی تو وہیں پہ احتجاج ہو جائے گا اور وہیں پہ ہم معاملہ جو ہے شروع کر دیں گے, آگے بھی نہیں بڑھیں گے. کتنا بھروسہ کیا جائے علی امین گنڈا پور صاحب کے احتجاج کی کال پہ اور کال کے بعد احتجاج کے حال پہ؟ اچھا یہ جو ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ جی ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے رانا صاحب سے, رانا تنویر حسین صاحب سے, کہ اس سے کیا عوام کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا, اب اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, اب وزرائے اعظم گرفتار نہیں ہوں گے, جیلوں میں نہیں جائیں گے, قبل از وقت ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا, بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, فقط جام و مینا کے بدل جانے سے
کیا ہوگا. یہ نظام جب تک آپ نہیں بدلیں گے یہ کام ایسے ہی ہوگا. بلکہ میرا خیال ہے کہ اب اسمبلیوں اور وزرائے اعظم کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں. اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ماہر قانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اچھا، گنڈاپور صاحب کی جو لاسٹ ٹائم جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح سے وہ ڈی چوک پہنچے اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئے، میں چائے پینے جا رہا ہوں، چائے پیتے پیتے پتہ چلا کہ جناب وہ بالکل ہی غائب ہی ہو گئے. پھر 12 ضلع وہ گھوم کے وہ پہنچ گئے وہاں، موٹر سائیکل گاڑی کے آگے لگا لی. اب ہم تو اس پہ کیا تبصرہ کریں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. اب یا تو وہ غصہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعتاً وہ ایک تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ چلائیں گے اور کس طرح سے پورے ملک کو کیسے جام کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پورے ملک کو جام کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کوئی پارٹی، صرف میں تحریک انصاف کی بات، یہاں اس ملک میں سوائے مذہبی جماعتوں کے کسی بھی سیاسی جماعتوں کی یہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے وہ ملک کو جام کر سکے. اس لیے کہ ان کے پاس ووٹ کی طاقت تو ہے، لیکن ان کے پاس وہ ورکر نہیں ہے، وہ اسٹیٹ پاور نہیں ہے کہ وہ نظم و ضبط بھی نہیں، وہ نظم و ضبط بھی نہیں ہے. اور انہوں نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی کسی جماعت نے. خواجہ آصف صاحب تو ریکارڈ پر ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب اندر چلے گئے، جیل میں تھے، تو 100 بندہ نہیں نکلا. تو یہ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب پورے ملک کو جام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پارلیمنٹیرین ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، جو ریسنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہیں ہو رہی ہے، اور شنید یہ ہے کہ جو وقفہ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انہیں منایا جائے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا انہیں منا لیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں کیا نتیجہ ہے ان کا؟ دیکھیں، میرے پاس اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آئی ہوپ کہ وہ مان جائیں، کیونکہ اب انہوں نے خود پاور دیکھ لیا ہے کہ ڈائیلاگ کا. یہ جو آپ نے بحث ہماری سنی ہوگی کہ مولانا صاحب نے سانپوں کا ذکر کیا اور کالے تھیلوں کا ذکر کیا. مجھے یہ بیکاز آئی واز ناٹ پریوی ٹو دیٹ کانورسیشن، میں تو بحیثیت ایک ممبر یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو انیشل مختلف ڈرافٹس شیئر ہو رہے تھے، اگر ان کا ابھی فائنل شکل یہ آئی ہے تو اس میں صرف حکومتی بینچز کی اس میں شمولیت نہیں ہے. مولانا صاحب جو بظاہر ان کی تقاریر ہیں پچھلے کئی ماہ سے جو وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی اور اس سے سملر بیانیہ ہیں. وہ الیکشنز کا ہو، وہ جو بھی ایشوز پر ہو، وہ پی ٹی آئی سے سملر، اور وہ اپوزیشن بینچز میں ہے. تو ان کی بظاہر سمپتھی تو پی ٹی آئی سے تھی، لیکن انہوں نے اس ڈائیلاگ میں وہ شامل ہوئے. اور یہ حکومتی بینچز کو بھی پتہ تھا. ہم تو حکومتی بینچ میں نہیں ہیں، ٹریجری بینچز میں ضرور ہیں، لیکن حکومت میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن یہ ہمیں بھی علم تھا کہ اگر جب بلاول صاحب، چیئرمین صاحب ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا سے مشاورت کر رہے ہیں، تو ان کی ہنٹ یہ بھی تھی کہ مولانا کے ذریعے ہم اپوزیشن کو بھی آن بورڈ، یعنی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے. تو میرا ہنچ یہ کہتا ہے، اور میں یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں کہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہوا اور جو آئینی پیکج پیش ہوا، اس میں یہ بالکل حقیقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بالکل لا علم تھی یا ان کی لا تعلقی تھی. نہیں، آن دا کانٹری، ان کے جو تجاوزات ہیں یا ان کے خدشات ہیں، دونوں کو کئی حد تک مد نظر رکھ کر یہ آئینی ترمیم دی ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، اور ہم اس وقت دے آر ٹرائنگ ٹو پلے دیٹ رول آف ایک جو ان کا کلاسیکل طریقہ کار ہے کہ ہم بس یہ بائیکاٹ کی سیاست اور ہمیں کچھ نہیں پتا اور یہ آزاد عدلیہ پر حملہ، یہ وہ. لیکن یہ آپ جتنا بھی موومنٹ دیکھ لیں ایک ماہ کی، کہ اس میں پی ٹی آئی کتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان سے ملی ہے، اور اگر وہ ملی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں
گورنمنٹ یا ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی کوئی پیغامات مولانا کو ملے ہیں یا اس مسودے کے اوپر ان کے بھی تحفظات یا تجویزات جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ بالکل اس سے لا تعلق رہے ہیں اور اب بوائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس کی شامل نہیں ہے, یہ ان کی ایک وہی منفی سیاست ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ بینچز کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کا خود کا تعلق ہے, کیونکہ ہمارے چیئرمین نے سیاسی جو اس میں مشاورت کا عمل ہے وہ انہوں نے لیڈ کیا ہے, اور اس میں اگر وہ مولانا کے ساتھ مل کر وہ انہوں نے اس کو فائنل شیپ دیا ہے تو اس میں پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ بالکل اس سے لا علم یا لا تعلق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں خود جو حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ہوا ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن ہے, ججز کا تقرر ہو رہا ہے, جج ایک بندہ ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے, کئی سال تک وہ وہاں کام کرتا ہے, بلکہ بعض اوقات چیف جسٹس ہو جاتا ہے, وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوتا ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے سینئر موسٹ ہو جاتا ہے. سینیارٹی کا جو اصول بنا تھا سب نے اس سے اتفاق کیا تھا, بلکہ اپریشیٹ کیا تھا کہ اب کم از کم یہ دوڑ ختم ہوگی کہ ہر جج کوشش کر رہا ہو حکومت کو راضی کرنے کی یا پارلیمنٹ کو راضی کرنے کی. اس کو پتہ ہے کہ سینیارٹی پہ میں بن جاؤں گا, اگر نہیں ہو تو نہیں بنوں گا. ایک دروازہ پھر کھول دیا گیا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کہ جی حکومت ہی نامزد کرے گی, کیونکہ اکثریت تو بہرحال حکومت کی. پھر یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بناتے ہوئے متناسب نمائندگی کا اصول ہی اسی لیے رکھا گیا کہ حکومت کو برتری حاصل ہو. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ برابر لوگ لے لیے جاتے تاکہ اتفاق رائے کی طرف بڑھا جا سکتا؟ اب تو ظاہر بات ہے کہ پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ جب آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا لینا ہے, جونیئر ہی بنانا ہے, تو ہم اس کا حصہ کیوں بنیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل سینیورٹی پرنسپل ان ترامیم میں شامل ہے, اسی لیے سینئر موسٹ ججز کا ذکر ہے جہاں کہاں, تو سینیورٹی پرنسپل آپ نے نہیں اس کو وہ کیا. دوسرا, 18ویں ترمیم جو تھی اس میں آپ کی جوڈیشل کمیشن تھی اور آپ کی ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی, اور دونوں کی مشاورت سے جو ہے وہ ججز کی تعیناتی ہونی تھی. ان کو ایک ججمنٹ کے تھرو انفارچونیٹلی اگر آپ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں دیکھیں جوڈیشری کا رول, تو وہ کوئی سیاسی استحکام کے لیے کوئی توازن یا کوئی مثبت رول جوڈیشری کا نہیں ہوا ہے, اور آپ مجھ سے اگری کریں گے. اب وہ 18th امینڈمنٹ کو انڈو کرنے میں جسٹس افتخار چودھری کی جو ایک ایکٹیویزم والی جوڈیشری تھی اس کا بہت بڑا اس میں کردار ہے, اور وہ گن پوائنٹ پر پارلیمان کو ہوسٹیج بنا کر انہوں نے یہ ترمیم کرا لیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہمیں خود بار اور بینچ دونوں کی طرف سے, بالخصوص بار کی طرف سے بار بار مختلف فورمز میں یہ کہا جاتا تھا کہ خدارا یہ 19th امینڈمنٹ والی جو ترمیم ہے آپ کی, اس کو آپ انڈو کریں, کیونکہ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا تھا کہ ججز جو ہیں جو اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا وہاں پر سیاست نہیں ہو رہی تھی. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان اپوائنٹ کریں گے, ہم سیاستدان بھی ہیں لیکن پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اور پارلیمنٹیرین جو ہے اس کو اوور آل جو آئینی ڈھانچہ ہے وی آر ویری کانشیس. ناٹ اونلی دیٹ, وی آر کانشیس کہ آئین میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو اسپرٹ ہے 73 کے آئین کو وہ کتنی اہم ہے. تو یہ جو ہے سیاست ایک طرف ہوگی, اور جہاں تک عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر ہم نے جدوجہد کی ہے, اور ہم اب بھی اس کے قائل ہیں کہ آزادی عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بار خود, اور اس وقت آپ کا یہ اگر وکیل یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آزاد عدلیہ پر حملہ ہے, تو اس میں آئی تھنک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی بار کی ہے جو پریزنٹ وے آف اپوائنٹمنٹ آف ججز کی تھی اس سے خوش نہیں تھی. وہاں پر بھی سیاست تھی, وہاں پر بھی ججز اپنے اپنے چیمبرز کے لوگوں کو کھینچ کے لے کے آتے تھے, وہاں پر کیا کس قسم کا بیلنس تھا. تو اس لیے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم نے کوئی آئیڈیل سچویشن دی ہے, لیکن ہم نے ایک ایکسٹرا ایک آؤٹ سائڈر وہاں پر بٹھایا ہے کہ جہاں پر ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ آپ کی بحث مباحثہ ہوگا, ایک ون سائیڈڈ نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا جیسے چیف جسٹس چاہتا تھا ویسے ہو جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب میں نے جو اعتراض ہے وہ کیا ہے چیف جسٹس کے تقرر کے سلسلے میں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہوگی, ظاہر بات ہے برتری اس میں حکومت کو حاصل ہوگی, حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائے گی, اور یہ تجربہ پہلے ناکام ہو چکا ہے جس کی بنیاد پر سینیارٹی کا اصول آیا تھا.
دیکھیں اس وقت جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں 2/3 میجورٹی ہے. حکومت کے پاس تو 2/3 میجورٹی بہت کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے, تو 2/3 میجورٹی سے آپ کا یہ پاس ہونا ہے. اور 3 یہ بھی آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس اسپیس کتنا ہے, آپ کا سینئر موسٹ جج, نیکسٹ سینئر موسٹ جج, تھرڈ سینئر موسٹ جج, تو تینوں میں سے اگر ایک وہ چنتے ہیں تو اس میں کیسی بڑی قیامت آ جائے. آفٹر آل دے آل سینئر ججز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گی کہ پارلیمنٹ اب جبکہ 2 سینئر موسٹ کی حق تلفی ہوگی, 2 سینئر موسٹ جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ فرق تو پڑے گا اس سے. دیکھیں کیا آپ کی جہاں کہاں پہلے آپ دیکھیں عدلیہ کا کیا سلیکشن تھا, اتنے سال جو ہم نے گزارے 18th امینڈمنٹ سے پہلے, یہ جو ججز اپوائنٹنگ ججز جو ہے, آپ انڈائریکٹلی تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز خود اپوائنٹ کریں ججز کو. 18th امینڈمنٹ سے پہلے تو ایگزیکٹو کا ڈائریکٹ ہاتھ, آپ کا جو صدر ہے اس کا جو ایگزیکٹو کا حصہ ہے اس کا ہاتھ تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں. تو اس وقت تو کبھی کسی نے نہیں گلا کہ یہ کیوں ایسے اپوائنٹ ہو رہے ہیں ججز. نہیں ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے اس وقت تو پھر بھی پارلیمنٹ آپ کی انٹرمیڈیری ہے, ایگزیکٹو آپ کا نہیں, آپ کا وزیر اعظم اپوائنٹ نہیں کر رہا آپ کا جج, آپ کا پھر بھی پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ محدود اختیارات ہیں. لیکن یہ میں پھر بھی کہوں گی کہ اس وقت ایک معاملہ جو بنا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے, کہ اس وقت obviously ایک آؤٹ گوئنگ جج ہے جسٹس فائز عیسیٰ, اور ایک انکمنگ سینیورٹی پرنسپل والا جو پچھلا نظام تھا اس کے تحت ایک جج کو آنا تھا. تو آئی ہوپ کہ اب پارلیمنٹری کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا وزڈم ایکسرسائز کر کے ایسا فیصلہ کرے گی جس سے کہیں بھی محاذرائی کا, اگر کوئی فیکشنز ایسے چاہ رہے ہیں, کوئی ہو سکتا ہے پارٹی چاہ رہی ہو کہ کوئی محاذرائی ہو, تو محاذرائی کو لمٹ کرنے کے لیے ایسا فیصلہ لیں گے کہ جو آزاد عدلیہ کو انشور کرے کہ عدلیہ ہماری آزاد رہے اور بار اور بینچ اور پارلیمنٹ کا آپس میں یا ایگزیکٹو کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ زبردست یہ بات ہے, اس کا پیپلز پارٹی کی سوچ یہی ہے کہ خام خواہ جو ہمارے ماضی میں حکمرانوں کا وتیر رہا ہے کہ مرضی کا چیف جسٹس اور مرضی کا فلاں عہدیدار, وہ نہ ہو, بلکہ ایک اجتماعی جو دانش ہے وہ بروئے کار لائی جائے اور کسی کو ہرٹ نہ کیا جائے. صحیح ہے, بالکل. بلاول صاحب نے یہ بات شاید میاں صاحب کو اس دن قومی اسمبلی اجلاس میں کہہ بھی دی تھی کہ آپ جب کوٹ لگا کے آگے تھے, لیکن نفیسہ صاحبہ سوال یہ ہے, بلاول صاحب نے ایک بات اور بھی کی کہ عدالتی 58(2) ہم نے ختم کر دیا ہے. ان ریئل ہم ماضی کو دیکھیں, ہسٹری کو دیکھیں, عدالتی 58(2) عدالتی ہو یا صدارتی ہو, وہ تبھی لگا ہے کہ جب صفحہ ایک نہیں رہتا, تو اس کا تو شاید وہ تعلق ویسا نہیں رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ترمیم کے بعد اگر معروضی حالات وہی تضاد ہوا, ان میں اختلاف ہوا, تو یہ 58(2) والا آپشن اپنی جگہ موجود رہے گا؟ 58(2) کا کیسا آپشن ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ میرا مطلب ہے یہ جو پہلے آپ کو گلا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اسمبلیوں کو برخاست کرتی رہی, وزرائے اعظم کو گھروں میں بھیجتی رہی, نواز شریف صاحب کو بھیج دیا, جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھیج دیا. اب کیا یہ کام جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ تو نہیں کرنا شروع کر دے گا؟ اوکے کانسٹیٹیوشنل بینچ, دیکھیں اب یہ سارا سسٹم اسی کے لیے کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں وہ, اور اسی لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو تعیناتیاں ہیں وہ ایک براڈ بیسڈ, اگر آپ دیکھیں کہ پہلی جوڈیشل کمیشن میں اور اس جوڈیشل کمیشن میں فرق یہ ہے کہ یہ زیادہ براڈ بیسڈ ہے. اس میں صرف ججز کی نہیں ہے, اس میں پارلیمان کا بھی عمل دخل ہے. پہلے پارلیمنٹری کمیٹی الگ تھی اور جو جوڈیشل کمیشن تھی وہ الگ تھی. تو اس وقت اس میں 4 پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اس میں تو
آپ کا کوئی سینئر ایڈوکیٹ بھی ہے, خاتون نان مسلم ممبر بھی ہیں, تو یہ اب بہت براڈ بیسڈ کمیٹی ہے. اور ہم لوگ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ 26th امینڈمنٹ ہی مسئلے کا حل ہے. یہ ایک جو مسئلہ ہے اس کی حل کی طرف ایک کاوش ہے, اور یہ کیونکہ ہم سب کے لیے پہلی دفعہ ایک چیز ہے. لیٹس سی اس میں توازن ہوگا, اینڈ وی ہوپ کہ ان دیئر وزڈم جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ ایک توازن کے ساتھ ہوں گی, اور ججز جو ہیں وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی دیکھ کر اور سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے ماضی کے ججز کی طرح. تو آئی ہوپ کہ یہ ساری رسپانسبلٹی یہ کلیکٹیو اونس ہوگا. اور یہ اب تو یہ بھی ایک اس میں ایک چیز ہے کہ اب پارلیمان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ کیونکہ ہمارا اب عمل دخل اپوائنٹمنٹس میں پہلے بھی تھا لیکن اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, تو اتنی ہم لوگ بھی ایسی ذمہ داری سے کہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہو, لیکن جوڈیشل اوور ریچ کی بھی لمیٹیشنز جو ہیں وہ ہوں. اور آئی ہوپ آنے والے ٹائم میں جو بھی چیف جج آئے گا, چیف جسٹس آئے گا, وہ اس قسم کے رولز جو ہے وہ بنائے, اور ایسا ہو کہ آپ آف کورس اپنی انڈیپینڈنس ایکسرسائز کرتے ہوئے جوڈیشل اوور ریچ نہ ہو, ایگزیکٹو کے معاملے میں وہ دخل انداز نہ کریں, اور ایگزیکٹو جوڈیشری کے معاملے میں یا پھر پارلیمنٹ جو ہے جوڈیشری کے معاملے میں دخل انداز نہ کریں. جی ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد آتے ہیں بات آپ سے کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں بلاول صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور سب نے اس کو اپریشیٹ کیا, ان کی لیڈرشپ ایبلٹیز مزید نکھر کے سامنے آئیں, لیکن یہ ترمیم ہونے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء کا ایک جو بڑا چنک ہے, دھڑا ہے, وہ اس پہ اب وکلاء تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے. آج وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے امین گنڈا پور نے ملک گیر احتجاج کی بات کر دی ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ انڈائریکٹلی سے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں نہ کہیں انیشیٹ ہوا. اب یہ بھی پیپلز پارٹی کیا لیڈ کرے گی کہ یہ ملک میں بدمزگی نہ ہو, احتجاج نہ ہو, اور حکومت کو گورن کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول ملے, یا اب آپ مسلم لیگ نون سے اپنا رول پلے کرنے کی توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, لیٹس سی کہ بار کا ایک یونیفائڈ رد عمل ہے یا یہ کچھ گروپس ہیں جو کر رہے ہیں, یہ پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, میں جو افتخار چودھری کے زمانے میں جو وکلا موومنٹ تھی, وکلا موومنٹ اس کے نتیجے میں جو ایکٹیوسٹ ایک جوڈیشری پیدا ہوئی, اس نے آپ خود اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ اس نے کتنا نقصان دیا. اور وہ جو 19th امینڈمنٹ کے بعد ججز اپوائنٹنگ ججز کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ آپ کی سیاسی بینچز آئیں, اور ہر اس کے بعد 18th امینڈمنٹ یا 19th امینڈمنٹ کے بعد جتنے بھی چیف جسٹسز آئے ہیں, انکلوڈنگ دا پریزنٹ ون, آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا آپ کو چیف جسٹس جو تھوڑے لمبے پیریڈ کے لیے آئے, کچھ بیچارے تو آئے 8 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے چلے گئے, لیکن جو مین جو لمبے پیریڈ کے لیے آئے ہیں چیف, ان میں سے کون سا چیف جسٹس ایسا ہے جو متنازع اس ملک کے لیے نہ ہوا ہو؟ اور اگر وہ متنازع ہے تو صرف ایک پارٹی کے لیے متنازع نہیں. اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ, حالانکہ انہوں نے ہماری پارٹی کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیا وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متنازع نہیں ہے؟ یا جسٹس ثاقب نثار, کیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متنازع نہیں ہے؟ اس سے پہلے افتخار چودھری, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متنازع نہیں ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹسز ایسے ہوں کہ وہ اپنے بالکل ان کی انٹیگریٹی, ان کی ڈگنیٹی اور سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی, انٹیگریٹی اور پاور وہ ان کے فیصلوں سے آئے, وہ ان کے ریمارک سے نہیں آئے, وہ ٹکٹ سے نہیں آئے, وہ لائیو ٹرانسمیشن سے نہیں آئے. ایسی جوڈیشری ہو جو عام آدمی اس کے پاس جائے تو اس کو فوری انصاف ملے, یا اس کو پتا ہو کہ اس کو پاتھ پتا ہو. تو اس لیے اب یہ بار اور اس وقت اگر ان کی کہیں سے ان کو تحفظات ہیں تو اٹ وڈ بی ان دا مینر آف تھنگس کہ آپ آ کے اور منسٹری آف لا
اینڈ جسٹس ہے دے آر اوپن، آئی ایم شیور، نون والی جو گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، اور پھر ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے MNAs MPAs ہیں، ہمارے ساتھ آپ بات کریں اور ہم دیکھیں کہ اس ڈھانچے میں ہم بیسٹ پاسبل آپ کیسے لے کے آتے ہیں کہ جیسے جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے جو ماضی کی مسٹیکس تھیں وہ ریپیٹ نہ ہوں، اور صرف احتجاج ایسے کرنا، کیونکہ کئی سارے جی ڈاکٹر صاحب معذرت ساتھ ہوتا یوں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں جو اس تنازع کو، اختلاف کو آگے بڑھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر افتخار چودھری صاحب جب آپ کی حکومت کے خلاف آپ کے بقول کچھ اقدامات کر رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی مکمل بلیسنگ انہیں حاصل تھی، مکمل تائید و حمایت حاصل تھی، وہ خود پیش ہو گئے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے جو ان کی تقریریں ہیں وہ بھی منظر عام پہ ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت اس ترمیم کو قبول کیا جب ان پر دباؤ بڑھا دیا گیا اور انہوں نے PTI سے کہا کہ جناب اب تو آپ کے بندے توڑ لیے گئے ہیں، ہمارے بندے بھی توڑ لیے گئے ہیں، اور اگر ہم نے یہ منظور نہ کی تو وہ اس سے بری ترمیم آئے گی۔ تو سیاسی جماعتوں کو بھی تو کسی اصول کا، ضابطے کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ طے کر لیتے کہ جی ہم نے فلور کراسنگ نہیں ہونے دینی، لوٹا کراسی نہیں ہونے دینی، تو یہ اتفاق رائے ہو جاتا۔ اتفاق رائے تو اس لیے نہیں ہوا نا کہ توڑ پھوڑ شروع کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیویزم رہی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بالخصوص وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہوں اور ان کو اتنا صبر نہ ہو کہ وہ الیکشنز کا انتظار کریں، جس میں آپ نے ایک حوالہ دیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کالا کوٹ پہن کے گئے تھے اور چودھری افتخار کے لیے انہوں نے ایک لانگ مارچ بھی کی تھی ان کی بحالی کے لیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ PTI بھی پھر PMLN کی حکومت کے خلاف جوڈیشل ایکٹیویزم کو انہوں نے انووک کیا تھا، اور یہی مسئلہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی کویسچنز جو ہیں جو ہمیں پارلیمان میں حل کرنے چاہیے، وہ الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز کی فری اینڈ فیئر ہونے کے حوالے سے ہوں، وہ اور پالیسی ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں۔ ہم یا تو اسٹریٹ پر چلے جاتے ہیں دھرنوں میں، یا پھر ہم ججز کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا ماضی میں یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم رہی ہے اس کا عمل دخل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ نہ ہو۔ ججز کو بھی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے اور جو ہم فیصلے دے رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ہر دفعہ ایک سیاسی زلزلے سے گزرتا ہے، ایک پرائم منسٹر کا گھر جانا، پھر دوسرے کا آنا، پھر تیسرے کا جانا۔ اس لیے جوڈیشل ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم لوگ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ہم نے اس لیے بات کی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو بار بار سیاستدان یا سیاسی جماعتیں، اب میں تو نہیں روک سکتی PTI والے 15 پٹیشنز کر لیں اس آئینی ترمیم کے خلاف، تو وہ اب چلے جائیں، تو اس کے لیے ایک ایسی مثبت بینچ ہو جس میں، اور اب اس وقت تو کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں ایوری بڈی کین سی کہ یہ 26th امینڈمنٹ اس لیے آئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک توازن پیدا ہو جوڈیشل پاور میں، اور جوڈیشل پاور ایگزیکٹو پاور کو ڈیریل نہ کرے، اور کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ججمنٹ کے تحت آپ میرے ووٹنگ کے اختیارات ایک جج کیوں ڈیسائیڈ کرے؟ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، میں جس کو بھی ووٹ کروں۔ یہ آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ ڈیوریس ہے، کہ ڈیوریس سے ہو سکتا ہے، ڈیوریس ہو، اس ملک میں ہوتا بھی رہا ہے۔ PTI کے ٹائم میں بھی سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں کون سے کیمراز لگائے گئے تھے، ہو سکتا ہے ڈیوریس ہو، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی ول سے بھی ووٹ، لیکن ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے تو وہ، لیکن ووٹ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے، مجھے صرف یہ بتائیں، یہ اتنی ریڈیکولس بات ہے کہ میرا ووٹ ایک عام آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جب عام الیکشن ہوتے ہیں کہ بند کمرے کے پیچھے، ایک پردے کے پیچھے وہ مجھے ووٹ کرے یا میرے اپوننٹ کو کرے، مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ جب ووٹ گنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں ہوتا کس نے میرے لیے کیے، کس نے میرے لیے کیے، لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن ججمنٹ ہے کہ
ایز اے پارلیمنٹیرین میرا ووٹ وزیر اعظم کے لیے جاتا ہے, میرا ووٹ اسپیکر کے لیے جاتا ہے, ڈیپیوٹی اسپیکر کے لیے جاتا ہے, آئینی ترمیم کے لیے جاتا ہے. یہ کیسا ہوگا کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں, لیکن جب آپ نے اور who is a judge to decide? Who is a judge to decide کہ میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں کاؤنٹ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ نے 51 میں یہ رکھ دیا کہ کوئی شخص جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا, ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا آپ کے بقول, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. آپ ایسی قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر عدلیہ اٹھاتی ہے. لیکن میرا کویسچن اور ہے, وہ یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ جب تک سیاست جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ کام چلتا رہے گا. جی جی نہیں, وہ دوسری آرگیومنٹ ہے. دیکھیں, ہم نے ایک اس لیے یہ دیا کہ وہ بھی مستحکم حکومتوں کو استحکام دینے کے لیے کہ صرف تین, ادروائز کہیں بھی ووٹ کر سکتی ہوں, میری آزادی ہے. لیکن جو 3 ہے, ڈیفیکشن کلوز انووک ہوتا ہے آفٹر یو ووٹ, اور ووٹ مسٹ بی کاؤنٹڈ. یہ کس قسم کی آرگومنٹ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ٹائم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم ختم ہو گیا. قطع کافی آپ کا شکریہ, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے, اجازت دیجیے.